Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम CSS 2024 के हवाले से जो ग्लोबल इश्यूज़ की डिस्कशन है उसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज नेटो की एक्सपेंशन की बात करेंगे, नेटो के रोल की बात करेंगे। हम नाज़रीन, जो नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके हवाले से दो तीन डायमेंशंस हैं जिस पे हम बात करेंगे आज के दौर में, आज के इस डिस्कशन में। और उनमें से जो पहली डिस्कशन होगी, एंगल होगा, वो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी फाउंडेशन, इसके रोल, इसके बारे से ज़रा बात करेंगे, इसका ज़रा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। और फिर जो मेन डिस्कशन हम होगी नाज़रीन, दैट विल बी ऑन द एक्सपेंशन ऑफ नेटो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नेटो की जो एक्सपेंशन हुई है हिस्टोरिकली और करंटली, उस पर बात करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। और फिर दूसरा पॉइंट जो मेन डिस्कस करेंगे दैट इज़ द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस एक्सपेंशन। और वो इम्पैक्ट्स हम तीन लेवल पे बात करेंगे, ग्लोबल लेवल पे, यूरोपियन लेवल पे और जो स्टेट्स हैं इंडिविजुअल उनके लेवल पे। लास्ट पॉइंट नाज़रीन जो हम डिस्कस करेंगे वो है चैलेंजेस टू नेटो एंड नेटोज़ एक्सपेंशन, कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं एट डिफरेंट एमर्जिंग चैलेंजेस या करंट चैलेंजेस, उसके ऊपर बात करेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड द एंटायर डिस्कशन. So do watch this video for the detailed discussion on all of these dimensions. तो सबसे पहले नाज़रीन स्टार्ट करते हैं कि नेटो है क्या, किस तरह से बनी थी। नेटो एज वी सेड अर्लियर स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश की गई थी 1949 के अंदर, अप्रैल 1949 में। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, दे वर 12 स्टेट्स। करंटली ऑब्वियसली 31 स्टेट्स हैं और 32nd स्टेट स्वीडन इज़ लाइकली टू गेट एडेड सून। 12 स्टेट्स ने जो बनाई थी 1949 में, उसका कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियसली कोल्ड वॉर था। और अगर मैं पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करूं तो दैट वाज द बर्लिन ब्लॉकेड क्राइसिस। और उसके नतीजे में जो बर्लिन एयरलिफ्ट हुआ था, विच वाज अ स्टैंड ऑफ बिटवीन द वेस्टर्न अलाइज या और जो सोवियत यूनियन के दरमियान में था बर्लिन के ऊपर, वो एक कॉन्टेक्स्ट बना पर्टिकुलर। बट ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न। इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट द कोल्ड वॉर एनवायरनमेंट वाज द रीज़न। यूरोपियन स्टेट्स वर टू फीबल, वल्नरेबल because of the two world wars and because of the rising power and threat of the Soviet Union and communism in ideological sense. और उसको प्रोटेक्ट करने के वाले से अमेरिकन हैड टू डेवलप एन इंस्टीट्यूशनलाइज सिक्योरिटी मैकेनिज्म विद द यूरोपियंस। अगर हम देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 में भी यूएस केम टू यूरोप, वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूएस केम टू यूरोप विदाउट एनी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स अवेलेबल। तो हमने देखा कि ये जो पार्टनरशिप है यूरोप की और अमेरिकन की, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड थ्रू नेटो सिक्योरिटी के वाले से। सो अब ये तो नेटो का बनना था नाज़रीन। हम देखते हैं कि नेटो के बनने के बाद हमने इसका रोल देखा कि इट्स मेन एम वाज टू डेटर सोवियट्स फ्राम थ्रेटनिंग द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। बट हमने देखा कि पोस्ट कोल्ड वॉर के अंदर नेटो का रोल थोड़ा चेंज हुआ, थ्रेट्स चेंज हुए, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुई उसके अंदर। हम देखते हैं कि जो पोस्ट कोल्ड वॉर है उसमें रशिया वाज नॉट इनिशियली मेजर थ्रेट। तो दी नेटो हैज़ टू री इन्वेंट इट्स गोल्स। और उस हवाले से हमने देखते हैं कि जो नेटो है इट डेवलप्स अ न्यू मैकेनिज्म्स, जिसको हम नेटोज़ स्ट्रेटजिक कॉन्सेप्ट या न्यू स्ट्रेटजिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसके अंदर यूरोप फॉर एवरी डेकेड ट्राइज टू रीडिफाइन द इमर्जिंग थ्रेट्स टू इटसेल्फ। और हमने देखा कि 90s और 2000s तक जो है वो जो मेजर थ्रेट्स थे नेटो के, जो उन्होंने थ्रू डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई किए, दे वर terrorism and radicalism besides state threats। और हमने देखा कि जो लास्ट couple of years हैं उसके अंदर हमें जो चाइना का थ्रेट है, रशिया का थ्रेट है, वो ज़्यादा फोर फ्रंट पे नज़र आता है इन द नेटो स्ट्रेटजिक डायनामिक्स। सो लेट्स सी नाज़रीन कि ये तो नेटो की थोड़ी सी हमने बात की, बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की। 31 स्टेट्स हैं, 2 स्टेट्स यूएस के अंडर नॉर्थ अमेरिका से हैं, बाकी सारी यूरोपियन स्टेट्स हैं। 29 स्टेट्स यूरोपियन हैं। स्वीडन इस साल लास्ट ईयर 2023 के अंदर एक तो फिनलैंड ऐड हुई और दूसरी जो स्टेट ऐड हुई दैट इज़ द स्वीडन, जिसके बारे में नेटो ने अप्रूवल दे दी, बट उसकी रेटिफिकेशन टर्की और हंगरी से रहती है। टर्की के अंदर ये प्रोसेस जारी है। उम्मीद है कि विद इन वीक्स और मंथ्स जो है वो स्वीडन भी ज्वाइन कर लेगा इन 2024। लेट्स कम नाज़रीन, अब आते हैं नेटो की एक्सपेंशन के ऊपर, जो मेन डिस्कशन है नाज़रीन। नेटो की अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं तो नेटो की टोटल बनने से लेकर 2024 तक की मैं बात करूं तो 9 डिफरेंट राउंड्स हुए हैं एक्सपेंशन के वाले से। हर राउंड में डिफरेंट स्टेट्स ऐड होती रहीं। पहला तो बनना था जिसमें 12 स्टेट्स थीं। फिर हम देखेंगे कोल्ड वॉर के दौरान भी एक्सपेंशन होती रही, बट फिर 1990s में भी, फिर 2000 में और 2010s के अंदर भी हम देखा कि एक्सपेंशन हुई है। बट मोस्ट रिसेंट एक्सपेंशन जो है दैट वाज इन 2023, जिसके अंदर हम देखा कि 2 स्टेट्स को ऐड करने की बात की गई। फिनलैंड जॉइंड ऑफिशियली नेटो इन 2023 एंड स्वीडन हैज़ बीन अप्रूव्ड, बट ऑब्वियसली रेटिफिकेशन पेंडिंग है टर्की और हंगरी की, जिस तरह मैंने पहले बात की। तो 9 राउंड्स ऑफ एक्सपेंशन हुए हैं नेटो के हवाले से। और नेटो की जो एक्सपेंशन है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है दैट हैज़ जो हिस्टोरिकली वेस्टर्न यूरोप तक लिमिटेड थी, नेटो हैज़ एक्सपेंडेड इन द पोस्ट कोल्ड वॉर टुवर्ड द ईस्टर्न यूरोप। और हमने देखा कि ईस्टर्न यूरोप में जो रशिया के साथ बॉर्डर करने वाली स्टेट्स हैं वो भी इसके अंदर ज्वाइन करती हैं।
ایٹ دا سیم ٹائم ناظرین ایک ڈبیٹ یہ بھی ہے کہ چونکہ نیٹو جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو چکی ہے یورپ کے اندر، آلموسٹ یورپ از سیچوریٹڈ ود دی نیٹو ممبرز، آلدو کچھ اسٹیٹس رہتی ہیں ابھی، یوکرین وغیرہ رہتی ہیں، بٹ دیر از اے ڈبیٹ ان نیٹو کہ نیٹو کی ممبرشپ کو ایکسپینڈ کیا جائے بیانڈ یورپ ایز ویل، اور اس حوالے سے اسپیشلی ایشیا پیسفک کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایشیا پیسفک کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کو ایڈ کیا جائے، اور اسی کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ جو پارٹنرشپ ایگریمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ اسٹیٹ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ جاپان ڈائلاگ پارٹنر کی بات کی جاتی ہے، جہاں جاپان کے اندر انڈیا کے حوالے سے ڈبیٹ کی جا رہی ہے کہ انڈیا کے اندر بھی ایک پارٹنرشپ پروگرام ڈیولپ کیا جائے، آلدو اس کے حوالے سے ڈفرینٹ چیلنجز ہیں جس کا ذکر ہم آج کی ڈسکشن میں تو نہیں کریں گے، بٹ جاپان کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ جاپان کے اندر جو مین ڈسکشن جو کنٹروورسی بنی دیٹ واز دیٹ نیٹو وانٹیڈ ٹو اوپن این آفس آف کوآرڈینیشن ان جاپان which was met with some resistance from particularly France۔ تو نیٹو کی جو ایکسپینشن ہے وہ یورپ میں تو ہو رہی ہے، بٹ دیر از این آئیڈیا جو کہ فیوچر میں پاسبل ہے کہ اپلائی بھی ہو جائے نیٹو کی ایکسپینشن کا ٹورڈز ایشیا پیسفک۔ ہم نے کہا کہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ٹرمپ واز آف دا ویو دیٹ نیٹو could be expanded ٹورڈز مڈل ایسٹ، نیٹوم کی بات کی گئی، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن اینڈ مڈل ایسٹ، تو نیٹوم وغیرہ کا آئیڈیا دیا گیا، بٹ obviously none of them was practiced۔ ایشیا پیسفک از دا ریزن، obviously اس کی مین وجہ جو ہے وہ رائزنگ تھریٹ فرام چائنا ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں کہ ایکسپینشن کیوں ہو رہی ہے، وائی ایکسپینشن؟ دیر آر ڈفرنٹ ریزنز وائی نیٹو از بینگ ایکسپینڈیڈ۔ obviously ایک تو نیٹو کا جو نیٹو کے ایگزسٹنگ اسٹیٹس ہیں اور پرٹیکولرلی دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اس کے انٹرسٹ ہیں، اور جو اسٹیٹس ایڈ ہونا چاہ رہی ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ ناظرین میں کرنٹ ایکسپینشن کی چونکہ بات کروں گا، اس کے اندر ہم دیکھیں گے یو ایس کا جو مین ایم ہے اس ایکسپینشن کا، دیٹ از ٹو ری انٹیگریٹ یورپ ود امیریکن سیکورٹی سسٹم، تاکہ جو ایمرجنگ فیوچر تھریٹس ہیں، چاہے وہ ایگریسو پالیسیز آف رشیا ہوں، چاہے وہ سسٹمیٹک رائز آف چائنا ہو، ان دونوں تھریٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امیریکنز فیل دیٹ نیٹوز ایکسپینشن از اسینشیل، تاکہ جو فیوچر کے تھریٹس ہیں ان سے یورپ کو اور امیریکنز کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ سملرلی امیریکنز آلسو بلیو دیٹ ایکسپینشن آف نیٹو وڈ ہیلپ وارڈ آف تھریٹس ٹو دا نیٹو allies فرام نارتھ کوریاز نیوکلیر پروگرام اینڈ پاسبلی ایرانس نیوکلیر پروگرام، یا مڈل ایسٹ یا ایشیا کے اندر اور جو تھریٹس ہو سکتے ہیں ان کے حوالے سے نیٹو کی جو ایکسپینشن ہے دیٹ وڈ ایکٹ ایز اے bulwark اینڈ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس فار سچ کائنڈ آف تھریٹس۔ بٹ آن دا ادر سائڈ اگر ہم بات کریں کہ یورپین اسٹیٹس کیوں جوائن کرنا چاہ رہی ہیں اور یورپین اسٹیٹس کیوں انٹرسٹڈ ہیں ایکسپینشن کے اندر، تو ناظرین نیٹو کے اندر جو یورپین اسٹیٹس ہیں ان کا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ دے فیس بگیسٹ تھریٹ فرام دا رشینس۔ ہم جانتے ہیں کہ رشیا سوویت یونین کولڈ وار جو تھی اٹ اینڈیڈ، کولڈ وار میں سوویت یونین واز تھریٹنگ یورپینس، بٹ obviously آفٹر دا اینڈ آف دا کولڈ وار ہم نے دیکھا کہ رشیا واز ٹو ویک، بٹ ہم نے رشیا کی ریسرجنس دیکھی انڈر پریزیڈنٹ پیوٹن جو 1999 سے پاور میں ہیں، اور پیوٹن ہیو بین پلینگ اے ویری اگریسو پرسوئنگ ویری اگریسو پالیسیز ان یورپ۔ ہم نے دیکھا کہ 2008 میں وہ وار میں جاتے ہیں جارجیا کے خلاف، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کریمیا کو انیکس کرتے ہیں اور پھر یوکرین کو انویٹ کرتے ہیں۔ سو یہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ kind of rise of Russia's aggressive and expansionist policies in Europe hai, that creates a wake up call in Europe, and Europe feels that they need to protect themselves from these threats. Although jo 1990s ke expansion thi that was not against Russia, but jo current expansion hai that is specifically meant to secure the European states, اور particularly اگر میں فن لینڈ کی بات کروں اور اس کی بات کروں جو سویڈن کی بات کروں جو کہ کولڈ وار میں بھی نیوٹرل اسٹیٹس کہلاتی رہی ہیں، بٹ ان کا جوائن کرنا رشیا کے ساتھ بارڈر ہونے کے باوجود یہ شو کرتا ہے دیٹ دے ہیو بین انکریزنگلی انڈر تھریٹ فرام دا رشینز۔ ہم دیکھا یوکرین کی جو نیٹو ممبرشپ ہے، اس طرح سے اور جو اسٹیٹس ہیں مولڈووا ہے یا ساؤتھ ایسٹرن یورپین اسٹیٹس جو ہیں، دے آر آلسو لائکلی ٹو جوائن نیٹو، دے آر انٹرسٹڈ ان جوائننگ نیٹو، اور مین ریزن از دی اگریسو پوسچر شون بائی دی رشینز ان دا لاسٹ 2 decades۔ سو یہ تو ان کا انٹرسٹ ہے، سیکورٹی انٹرسٹ ہے، بٹ obviously there are broader interests as well. They want to reintegrate militarily and politically with the United States with the rising power to protect their and shield themselves in the emerging Cold War as well، جو کہ between China and US جو ہے وہ گرو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ Let's come to the next point ناظرین کہ اس ایکسپینشن کے امپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، what could be the impacts۔ میں اسٹارٹ کروں گا سب سے پہلے گلوبل لیول پہ۔ میں اگر گلوبل لیول پہ بات کروں ناظرین تو نیٹو کی جو ایکسپینشن ہے اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے وہ جو ایک کمپٹیشن آف الائنسز ہے اس کے اوپر آتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 18 سینچری اور 19 سینچری کے اندر پرٹیکولرلی ہم نے دیکھا کہ جو بلاک پالیٹکس ہے، جو الائنس پالیٹکس ہے وہ گرو کرتی ہے۔ اسٹیٹس کے اندر ایک پرزنر ڈائلیما ڈیولپ ہوتا ہے جو انٹرنیشنل ریلیشن میں بڑا امپورٹنٹ ڈائمنشن ہے، اور وہ جو پرزنر ڈائلیما ہے دیٹ فورسز اسٹیٹس ٹو میک الائنسز اینڈ کاؤنٹر الائنسز،
اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایک بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں بھی ناظرین اگر ہم بات کریں نیٹو کی جب ایکسپینشن ہوگی, نیٹو پاورفل ہوگا, جتنا نیٹو پاورفل ہوگا تو اٹ وڈ ڈیمانڈ کاؤنٹر الائنس فرام دوز اسٹیٹس دیٹ فیل تھریٹنڈ بائی دا نیٹوز ایکسپینشن. اینڈ ان دس کانٹیکس ہم جانتے ہیں کہ جو گروئنگ چائنا رشیا پارٹنرشپ ہے, although آج سے 10 سال پہلے تک nobody thought that China and Russia would be coming that close to each other. اب ان کا جو growing nexus ہے that is a direct consequence of expanding role of NATO. Individual states of NATO کا بھی اور collectively NATO as an organization کا بھی جو expand کرنا ہے that threatens these global powers. اور ہمیں ایک possibility نظر آتی ہے کہ جو strategic partnership ہے between the United States and Russia, between China and Russia, that is likely to be strengthened and that might also have some other states. اسی کانٹیکٹ میں ناظرین جو SCO کی ایکسپینشن کی ہم نے لاسٹ کلاس میں بات کی, ہم نے برکس کی لاسٹ کلاس میں بات کی ایکسپینشن کی. برکس اور SCO کاؤنٹر ویٹ ٹو نیٹو تو نہیں کہا جا سکتا, برکس کو SCO کو تو کسی حد تک کہا جاتا ہے, بٹ آبویسلی اس طرح کا کوئی میکینزم جو ہے وہ ڈیولپ ہونے کی پاسبلٹی بڑھ جائے گی اور ایک ملٹری الائنس پالیٹکس جو ہے وہ بڑھے گی, جسٹ لائک نیٹو کے بننے کے بعد وارسا بنا تھا. تو کرنٹلی بھی ہم اس کو اگر وارسا ٹائپ نہ بھی دیکھیں, ایک بائیلیٹرل سینس میں بھی الائنسز دیکھیں تو دے آر لائکلی ٹو گرو ان دا کمنگ ایئرس. دوسرا گلوبل امپیکٹ ناظرین کے دس نیٹوز ایکسپینشن از لائکلی ٹو فردر ایسکلیٹ دا گلوبل رائولریز امنگ میجر پاورز. جو کولڈ وار کی ایسکلیشن ہے, جو گلوبل پولیٹیکل کمپٹیشنس ہیں, دے آر لائکلی ٹو گرو. ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیٹو کی جو ایکسپینشن ہے دیٹ از لائکلی ٹو ٹریگر اے نیو ویو آف دا کولڈ وار, دا سیکنڈ ویو آف دا کولڈ وار بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ناظرین ایک تیسرا جو گلوبل امپیکٹ ہو سکتا ہے دیٹ از آن دی گاڈ فاربیڈس دا ریئر بٹ اے ریموٹ پاسبلٹی آف اے ورلڈ وار 3. obviously ناظرین جیسا میں نے 19th سینچری کی بات کی, جب وہاں پہ الائنسز بنے تھے اور ان الائنسز کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ وہ دیٹ ٹرانسفارمڈ انٹو این آرمڈ کانفلکٹ جو ورلڈ وار 1 کی صورت میں نظر آتا ہے, پھر بعد میں ورلڈ وار 2 کی صورت میں نظر آتا ہے. اسی طریقے سے ہم یہ جو الائنس سسٹم ہیں دے ہیو اے ریموٹ پاسبلٹی, although ہم ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, نیوکلیئر ایج ہے, انٹرنیشنل انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے کمپیئر ٹو دا 19th اینڈ دا 20th سینچری, بٹ اسٹل دیر از اے ریموٹ پاسبلٹی اینڈ دیر از اے فیئر ایٹ لیسٹ, دیر از کائنڈ آف اپریہینشنس ان دا مائنڈ آف اسکالرز دیٹ اٹ مائٹ ٹرانسلیٹ انٹو اے ورلڈ وار 3. ایک اور ناظرین پاسبل امپیکٹ ہے دیٹ از دی ایکسپینڈنگ آرمز ریس ایز ویل, انکریزنگ آرم ریس ایز ویل ایز دا نیوکلیئر پرولیفریشن تھریٹس. نیٹو کی ایکسپینشن کا مطلب ہے دیٹ موسٹ آف دا نیٹو یورپین اسٹیٹس ناؤ ہیو اے نیوکلیئر امبریلا فار دیم سیلوز, which means that جو باقی اسٹیٹس ہیں جو آؤٹ سائڈ یورپ ہیں they desire to have the nuclear umbrella, they desire to have a nuclear powered nuclear weapons for their own security. That is likely to grow. Iran is likely to be hardened on its position to have a nuclear weapon program. Middle East might face the same thing. Asia Pacific region کے اندر ہم نارتھ کوریا کی بات کر سکتے ہیں, یہ باقی اسٹیٹس ہیں, تو وہاں نیوکلیئر پرولیفریشن کی پاسبلٹی بڑھے گی بیکاز آف دی انکریزنگ تھریٹس ٹو دی انٹرنیشنل سیکورٹی انوائرمنٹ. اب ناظرین لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ناظرین اوبیسلی اس کا جو ایکسپینشن ہے جب یورپ سیچوریٹ ہو جائے گا, جیسے میں نے پہلے کہا, تو اس کا پاسبل امپیکٹ یہ ہے دیٹ نیٹو مائٹ ایکسپینڈ بیانڈ یورپ اینڈ پرٹیکولرلی ان ایشیا اینڈ ود ان ایشیا ادھر مڈل ایسٹ اور ایشیا پیسفک. مڈل ایسٹ کی پاسبلٹی کم ہے اوبیسلی بیکاز آف دس غزہ وار, بٹ ایشیا پیسفک کے اندر نیٹو کی ایکسپینشن کی جو پاسبلٹی ہے انڈو پیسفک کے اندر بھی دیٹ از لائکلی ٹو سگنیفیکنٹلی گرو بیکاز آف دی ایکسپینشن آف نیٹو ان یورپ. لیٹس کم ناظرین کہ اس نیٹو کی ایکسپینشن کا یورپ پہ کیا امپیکٹ آئے گا. اگر میں یورپین کانٹیکس میں بات کروں ناظرین تو یورپ کے اندر ہم جانتے ہیں کہ نیٹو کی جو ایکسپینشن جو کہ یورپ میں ہو رہی ہے اور یورپین اسٹیٹس آر ایڈیڈ ٹو اٹ, تو اٹس اے ریئل پاسبلٹی اینڈ دس از ایکچولی ہیپننگ کہ جو یورپ کا انفلوئنس ہے نیٹو کے اندر وہ سگنیفیکنٹلی گرو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہسٹوریکل سمے کا 12 اسٹیٹس تھیں شروع میں, اور ان میں سے صرف 2 اسٹیٹس جو تھیں وہ نارتھ امریکہ سے تھیں, US اور کینیڈا, باقی 10 اسٹیٹ یورپ سے تھیں. بٹ اب اگر 31 اسٹیٹس ہیں اور 32 اسٹیٹس ہو جائیں گی تو ان میں سے 30 اسٹیٹ جب یورپ سے ہوں گی تو ڈیفینیٹلی یورپین شیئر, یورپین ڈومیننس, یورپین انفلوئنس ود ان نیٹو از لائکلی ٹو سگنیفیکنٹلی گرو. تو یورپ کی جو امپورٹنس ہے گلوبل لیول پہ اور یورپ کی جو سیکورٹی انٹیگریشن ہے دیٹ ول بی ہیلپڈ بائی دا نیٹوز ایکسپینشن. دوسرا ناظرین اوبیسلی نیٹو کی جو ایکسپینشن ہے دیٹ از لائکلی ٹو فردر ایسکلیٹ کانفلکٹ ود رشیا. ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ جو یوکرین وار ہے اس کے پیچھے جو مین بڑا فیکٹر ہے دیٹ از دی نیٹوز پاسبل ایکسپینشن اینڈ دا پرابلٹی دیٹ یوکرین مائٹ جوائن نیٹو. سو یوکرین وار جو ہے وہ بھی اس کے پیچھے جو فیکٹرز ہیں جس جان بھی شامل نے بھی کہا تھا وہ نیٹو کی ایکسپینشن ہے ٹورڈ یورپ. رشیا ہیو بین وارننگ دا ایکسپینشن سنس 1990s, بٹ چونکہ نیٹو کی ایکسپینشن اب ہو چکی ہے, رشین بارڈر پہ ہو چکی ہے, تو کانفلکٹ ود رشیا از لائکلی ٹو پرپیچویٹ. ایون اف دیر از نو پریزنٹ پیوٹن, دا کانفلکٹ ود رشیا by NATO is likely to continue to happen and continue to escalate over the next decades.
ایٹ دا سیم ٹائم ناظرین ایک اور جو پاسبل امپیکٹ ہے وہ ہے یورپین سیکورٹی از لائکلی ٹو بی سگنیفیکنٹلی گروئنگ. مین لینڈ یورپ جو ہے جو نیٹو ممبرز ہیں وہاں پہ وار کی پاسبلٹی کم ہو جائے گی. ہم نے دیکھا کہ سنس دی کولڈ وار ٹائم جو نیٹو ممبرز ہیں دے ہیو ناٹ فاٹ اے وار ود اینی کنٹری. اٹ مینس کہ جو ہی نیٹو کا اسکوپ جغرافی ایکسپینڈ ہوگی, اسٹیٹس ایکسپینڈ ہوں گی, تو اتنا زیادہ وار زون کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ بڑھ جائیں گی اور جو پیس زون ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا جائے گا. دس پیس میں بی اے کولڈ پیس جیسے میں نے پہلے کہا, بٹ اٹ اسٹل دا پاسبلٹی دیٹ پیس ول ایکسپینڈ اینڈ یورپینز ول بی مور سیکیور دین ایور بیکاز آف نیٹوز ایکسپینشن. لیٹس کم ناظرین کہ میں انڈیویجول اسٹیٹس کی بات کروں کہ اسٹیٹ لیول پہ کیا امپیکٹ آئے گا. ناظرین اگر میں اسٹیٹ لیول پہ پرٹیکولرلی یو ایس کی بات کروں تو میں یو ایس کی یہ جو ایکسپینشن ہے نیٹو کی, دس از لائکلی ٹو اگین انسٹیٹیوشنلائز دا یو ایس ہیجمنی. پرٹیکولرلی یورپ جو ہے اس کے لیے یو ایس کے اوپر ڈپینڈنس کا بڑھنا آبویسلی گرو کرے گا, اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اٹ وڈ ہیلپ یونائٹڈ اسٹیٹس ان وارڈنگ آف دا تھریٹس ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس سیکورٹی کمنگ فرام ادھر چائنا اور نارتھ کوریا اور ایران اور ایون پاسبلی رشیا. تو جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہیجمنی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو سیکورٹی ہے, اٹ ول بی کنسالیڈیٹڈ بیکاز آف دی ایکسپینشن آف نیٹو ان ایسٹرن یورپ. اور اگر پاسبل میں فیوچر میں اٹ ایکسپینڈ ٹو ایشیا تو دیٹ وڈ فردر ہیلپ دا یونائٹڈ اسٹیٹس اچیو اٹس اون نیشنل انٹرسٹ. اگر میں کرنٹ اسٹیٹ کی بات کروں فن لینڈ کی اور سویڈن کی, ان کے ایڈ ہونے کا ان پہ کیا امپیکٹ پڑے گا ناظرین, تو obviously وہاں کا پبلک اوپینین از سگنیفیکنٹلی ان فیور آف دی ایکسپینشن. دیئر فور وہاں پہ ان اسٹیٹس کی اگر میں بات کروں تو ان اسٹیٹس کے لیے انڈیویجول سیکورٹی بڑھے گی, ان کی نیوٹرلٹی ختم ہو چکی ہے, دے ہیو جوائن نیٹو, تو ان کی جو انٹرنل اسٹرینتھ ہے دیٹ از لائکلی ٹو گرو. بٹ ایٹ سیم ٹائم ناظرین ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا ایک امپیکٹ ہے, کاسٹ ہے. جتنا زیادہ اسٹیٹ نیٹو میں جوائن کریں گی دے ہیو ٹو اسپینڈ مور آن دیئر ڈیفینسز, وچ مینس دیٹ ان کا جو اکانومی ہے دیٹ ول بی انڈر اسٹریس بیکاز آف دس ایکسپینشن آف نیٹو. لیٹس کم ناظرین اب لاسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں چیلنجز پہ. نیٹو کی ایکسپینشن کے حوالے سے کیا چیلنجز کا سامنا کر سکتا ہے, یا نیٹو کو چیلنجز کا کیا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ناظرین نیٹو کو سب سے بڑا چیلنج تو اس وقت ہے جو ایمرجنگ تھریٹس ہیں. ہم جانتے ہیں کہ نیٹو واز اسٹیبلش ان این انوائرمنٹ جہاں پہ ایک ٹریڈیشنل وارفیئر کے تھریٹس زیادہ تھے, بٹ ان دا 21st سینچری جو نیچر آف تھریٹس ہے دیٹ ہیو چینجڈ, دیٹ ہیو میٹامورفڈ ان ٹو کائنڈ آف ڈفرنٹ تھریٹس بیانڈ دا بیٹل فیلڈ. ہم اے آئی کی بات کر سکتے ہیں, ہم سائبر ٹیکنالوجی وارفیئر کی بات کر سکتے ہیں, اسپیس کی بات کر سکتے ہیں. تو جو نیٹو ہے اس کو ایک سب سے بڑا چیلنج ہے جو ایمرجنگ تھریٹس ہیں اس کو کوپ کیسے کرے گی, اور کیا اس کے لیے جو نیسیسری اکنامک اینڈ ٹیکنالوجیکل ٹولس چاہیے وہ اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. بٹ نیٹو کی ایکسپینشن کی وجہ سے پرٹیکولر بات کروں ناظرین تو ایک چیلنج اور یہ بھی ہے کہ مور نیٹو اسٹیٹس مینس مور ویٹو پاورز, and more veto power means that the possibility and the probability of consensus will be significantly constrained. اور اس کی ایک ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ جب ٹرکی جو ہے it has been delaying the addition of Sweden, almost ایک سال ہو چکا ہے, and Sweden has yet not been added to NATO, اور Turkey has been putting one condition or another, and even when it agreed so it is delaying the admission of the new states in NATO. تو more states would mean that اس کے بعد جو مزید ایکسپینشن ہوگی اس کے لیے کنسنسس ڈیولپ کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا. اور اس کی ایگزامپل اور بھی میں نے پہلے بات کی, جاپان کے اندر کوآرڈینیشن کا آفس کھولنے کے حوالے سے فرانس ویٹوڈ اٹ. تو کہیں نہ کہیں پہ جتنی مور اسٹیٹ ایڈ ہوں گی تو وہ مور اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ مور ویٹوز بھی ایڈ ہو رہی ہیں, اینڈ دیٹس ون آف دا چیلنج ٹو نیٹو ایز ویل. بٹ امنگ آل آف دیم ناظرین جو میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ تھریٹ ہے نیٹو کے حوالے سے دیٹ از دا گروئنگ نیشنلسٹ اینڈ دا پاپولسٹ لیڈرشپ ایمرجنگ ان یورپ اینڈ امریکا. ہم جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ہی واز تھریٹننگ ٹو کوئٹ نیٹو, انہوں نے تھریٹ کیا تھا کہ نیٹو از این آبسلیٹ آرگنائزیشن اینڈ ہی ول ودرا. آج سے کچھ دن پہلے ایک نیوز بھی آئی تھی دیٹ نیٹو ان ون آف اٹس میٹنگ ود دی European leaders, he said that US is no longer part of NATO and it will not be part of NATO in the future. تو جو رائز آف پاپولزم ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں فرانس کے اندر لی پین ہے, یا ہم نے دیکھا ریسنٹلی نیدرلینڈس کے اندر رائٹ ونگ گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن جیتی ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ جو رائٹ ونگ کا رائز ہے, پاپولسٹ لیڈرز کا رائز ہے, وہ کوآپریٹو سیکورٹی, کلیکٹیو سیکورٹی کے بجائے انڈیویجول سیکورٹی کو دیکھتے ہیں, اینڈ دے ہیو دیئر انٹرسٹ ڈائیورجنٹ فرام دا ادر یورپین اسٹیٹس. اور ان کے رائز کی وجہ سے نیٹو کی یونٹی کو قائم رکھنا ایک میجر چیلنج ہوگا. یہ سارے چیلنجز تو ناظرین انٹرنل تھے. اب ایکسٹرنل چیلنجز کی بات کروں تو بہت امپورٹنٹ چیلنج جو ایکسٹرنل نیٹو کو ہے دیٹ از دی رائزنگ تھریٹ فرام ایمرجنگ ملٹی پولیرٹی. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرنٹ بلاکس ایکسپینڈ ہو رہے ہیں, جیسے میں نے ایس سی او کی بات کی, برکس کی بات کی, انڈیویجولی چائنا کے انفلوئنس کی بات کروں, رشیا کی بات کروں, برازیل کی بات کروں, انڈیا کے رائز کی بات کروں. یہ جو رائزنگ ملٹی پولز ہیں دنیا کے اندر, دے آلسو پرووائڈ اے میجر چیلنج, پولیٹیکل چیلنج اف ناٹ سیکورٹی ٹو دا نیٹو اسٹیٹس.
سو ٹو کنکلوڈ ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نیٹو ہے اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ آرگنائزیشن ان دا ورلڈ. ہم نے دیکھا کہ پوسٹ کولڈ وار میں اس کا جو رول تھا اٹ واز ناٹ دیٹ مچ ہائی لائٹڈ, ناٹ فوکسڈ اپان, بٹ سنس دی یوکرین وار اینڈ نیٹوز انلارجمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اور جو نیٹو کی ریلیونس ہے وہ سگنیفیکنٹلی گرو کر رہی ہے ان دا تھرڈ decade of the 21st century. Let's hope, Nazreen, that this enlargement is not violent. It does not lead to what happened in the 19th century and the 20th century. And let's hope that this enlargement is rationally developed in order to accommodate, in a way that it accommodates the interest of everybody. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.